अभी तक उनकी कोई इत्तला नहीं। रुस्तम आखिरी बार निकला तो उसने कहा, नहीं मोहतरम। मुहाफिज दस्ते के कमांडर ने कहा, वो आते ही होंगे, वो कोई मामूली सिपाही तो नहीं कि भाग जाएंगे। सारी फौज में से चुने हुए जांबाज हैं, वो आ गए हैं। ये कुदैस महल में सलमा की आवाज थी। वो साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास को बता रही थी। उनके आने का अंदाज बता रहा है कि कुछ करके आए हैं, बुलाओ उन्हें। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोश में आकर उठते हुए कहा, उन्हें फौरन बुलाओ। साद रज़ियल्लाहु अन्हु जज्बे के जोश में उठे थे, मगर दर्द की ऐसी टीसें उठी कि बिस्तर पर ऊंधे मुंह गिरे। वो यहीं आ रहे हैं। सलमा ने कहा, आप क्यों उठने की कोशिश कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम सिपहसालार। ये कैका की आवाज थी। खुदा की कसम, हमारे कपड़े जिस खून से लाल हैं, ये खून हमारा नहीं। देख, सूरज के पुजारियों का खून देख। कैका के साथ तुलैहा और हम्माल थे और उनके साथ कायम मकाम सिपहसालार खालिद बिन अरतफा थे। उन्होंने साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास को तफसील से बताया कि दुश्मन का एक दस्ता आ रहा था जिसे घात लगाकर खत्म कर दिया गया है। खुदा की कसम, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आने वाली नस्लें और उनके बाद आने वाली नस्लें तुम्हें याद किया करेंगी। और क्या तुम नहीं समझते कि ये अल्लाह का इशारा है कि फतह हमारी होगी? लेकिन हमें आराम नहीं करना चाहिए सिपहसालार। तुलैहा ने कहा, दुश्मन के शब खून का मतलब यह है कि वो जंग को फैसला कुन मरहले में ले जाना चाहता है। वो चाहता है या नहीं? कैका ने कहा, हम चाहते हैं कल जंग का फैसला हो जाए। मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत ऐसी हो गई है कि इनमें ईमान की कुव्वत ना होती तो इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं जो पांव पर खड़ा रह सके। अल्लाह उन्हीं के साथ होता है जिनका ईमान मजबूत हो। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। इधर ईमान की बातें हो रही थीं, उधर एक हसीनो जमील लड़की रुस्तम को मदाइन के शाही महल का एक राज सुना रही थी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। रुस्तम को अभी तक उसके 500 जांबाजों की कोई इत्तला नहीं मिली थी। इंतजार से वो तो उकता गया था, लेकिन उसे कोई ऐसा गम नहीं था कि उसका ये जांबाज दस्ता नाकाम लौटेगा। उसके साथ 2 लड़कियां भी जाग रही थीं। उसने एक लड़की को भेज दिया और दूसरी को अपने साथ रखा। रुस्तम का खैमा बेशकीमत कपड़े का महल था। अंदर रंगारंग फानूस रोशन थे। वो मैदान जंग में घोड़े पर सवार होकर नहीं निकलता था, बल्कि एक शाही तख्त था जो एक घोड़ा गाड़ी पर नस्ब था। इसे 4 घोड़े खींचते थे। बादशाह जैसा ये तख्त इतना ऊंचा था कि इस पर बैठकर सारा मैदान जंग नजर आता था। मौरख उसके शाहाना जाहो जलाल का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि वो अपने आप को शहनशाह फारस के दर्जे का आदमी समझता था और यही वजह थी कि वो जंग को टालता रहा था। वो मरना नहीं चाहता था। उसकी नजरें फारस के तख्तो ताज पर लगी हुई थी। उस रात उसने इंतजार की कोफ्त से बचने का यही तरीका इख्तियार किया कि पहले 2 लड़कियों को अपने पास रखा, फिर रात के आखिरी पहर एक लड़की को भेजकर उस लड़की को लेकर बैठ गया जो ज्यादा हसीन और दिलकश थी। कहाँ की रहने वाली हो? रुस्तम ने उससे छेड़खानी करते हुए पूछा। मदाइन, लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारी कोई बहन नहीं है? एक है, लड़की ने जवाब दिया। मुझसे 2 साल बड़ी है। उसकी तो शादी हो चुकी होगी। नहीं, लड़की ने कहा, वो शाह फारस यज़दगर्द के पास है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और बहुत होशियार और अक्लमंद है। रुस्तम ने उसके साथ बच्चों की सी बातें शुरू कर दी। आपको एक बात बताऊं? लड़की ने कहा, मेरी बहन शाह फारस यज़दगर्द की बड़ी मजे की बातें सुनाती है। मेरी बहन को शाह फारस की माँ नौरीन ने पसंद किया था और मेरे बाप को सोना और 2 बहुत ही कीमती हीरे देकर अपने साथ ले गई। अपने बादशाह के बेटे के हवाले कर दिया था। मैं अभी घर में ही रहती थी। मेरी बड़ी बहन शानदार बग्गी पर दूसरे तीसरे दिन कुछ देर के लिए घर आया करती थी, बातें सुनाया करती थी। उसे शाह फारस की माँ ने कहा था कि मेरा बेटा महाज पर जाने की बातें करता रहता है और मैं नहीं चाहती कि वो मैदान जंग में जाए। ये मेरा एक ही बेटा है और मैंने इसे छुपा छुपा कर पाला और जवान किया है। मैं इसे एक मजबूरी के तहत मदाइन लाई थी। मुझे फारस की शहनशाही से ज्यादा अपना बेटा अजीज है, लेकिन बेटे को फारस की सल्तनत और फारस के वकार के साथ इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई है कि इसके लिए जान तक देने को तैयार रहता है। शहनशाह की माँ ने मेरी बहन से कह रखा है कि ये नौजवान है और तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो तो इसकी नौजवानी को अपने हुस्न की जंजीर में जकड़ सकती हो। इस पर अपना नशा तारी किए रखो और शराब इतनी ज्यादा पिलाती रहो कि ये नशे में रहे। लड़ने वाले लड़ रहे हैं। मुसलमान बड़े वहशी और जाबिर कौम है। उन्होंने हर मैदान में हमारी फौज को शिकस्त दी है और इतने कत्लो गारत की है कि फारस के लिए नई फौज बनानी पड़ी है। अगर हमारी फौज ने शिकस्त ही खानी है तो मेरा बेटा शिकस्त को फतह में तो नहीं बदल सकता। मेरी बहन बड़ी होशियार लड़की है। उसने शाह फारस को अपने असर में ले लिया, लेकिन फारस की मोहब्बत और मुसलमानों की दुश्मनी उसे नशे में भी ज्यादा याद रहती है। वो कहता है कि ना मुझे रुस्तम पर भरोसा है ना किसी और जर्नैल पर। ये उन दिनों की बातें हैं जब आप कादसिया नहीं आए थे। उसकी माँ बहुत परेशान थी। आखिर माँ कहीं से एक सफूफ ले आई और मेरी बहन को देकर कहा कि जब कभी यज़दगर्द मैदान जंग में जाने का इरादा करे, इस सफूफ की चुटकी शराब में मिलाकर उसे पिला दिया करे। मुझे जिस रोज आपके पास भेजा गया, इससे 2 रोज पहले मेरी बहन घर आई थी।
اس نے بتایا کہ یزدگرد کو جب یہ سفوف پلایا جاتا ہے تو وہ مدہوش نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، لیکن میدان جنگ کو بھول جاتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے اور بالکل پتہ نہیں چلتا کہ اس پر کسی نشے کا اثر ہے۔ اب معلوم نہیں اس کی کیا حالت ہے، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے شاہ فارس کی شان میں گستاخی کی ہے۔ رستم ہنس پڑا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ناراض نہیں بلکہ راز کی یہ بات سن کر خوش ہوا ہے۔ وہ ناراض ہوا ہوتا تو وہ لڑکی کے سوال کے جواب میں ہنس نہ پڑتا، اسی وقت قاصد کو پیغام دے کر مدائن بھیج دیتا کہ فلاں لڑکی کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ شاہ فارس کی ماں کے ایما پر اسے کوئی خطرناک نشہ آور دوائی پلا رہی ہے۔ تاریخ نویسوں کی تحریروں سے صاف پتہ ملتا ہے کہ رستم دل میں اقتدار کی ہوس لیے ہوئے تھا۔ پہلے ایک باب میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ پوران ملکہ فارس بنی تو اس نے رستم کو وزیر جنگ بنا کر تمام کاروبار سلطنت اس کے حوالے کر دیا تھا۔ رستم کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ علم نجوم میں مہارت رکھتا ہے۔ اس نے پیش گوئی کی کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ سلطنت کا انجام اچھا نہیں ہوگا تو اس نے سلطنت کی ذمہ داریاں کیوں قبول کی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اقتدار کی ہوس اور حکومت کے لالچ میں۔ اس نے ہنس کر لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ عین اس وقت اسے خیمے سے باہر کھڑے چوبدار کی آواز سنائی دی۔ وزیر سلطنت کماندار اعلیٰ کی خدمت میں ایک زخمی سپاہی حاضری کی اجازت چاہتا ہے، فوراً اندر بھیجو۔ رستم نے بلند آواز سے کہا اور لڑکی کو یوں دھکیل کر ایک طرف کر دیا جیسے کسی بے جان چیز کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک زخمی سپاہی خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے خون سے لال تھے، اس کے ایک گال سے بھی خون بہ رہا تھا، اس کے جسم پر نہ جانے کتنے زخم تھے۔ وہ خیمے میں آ کر یوں زمین پر بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہا تھا۔ بولو کیا ہوا؟ رستم نے کہا۔ پانی، زخمی نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا۔ زندہ نہیں رہوں گا، مرنے سے پہلے ساری بات سناؤ، رستم نے رونت آمیز لہجے میں کہا اور دربان کو آواز دے کر بولا، اسے پانی پلاؤ۔ سب مارے گئے، زخمی نے بڑی مشکل سے کہا۔ اتنے میں فارس کا مشہور جرنیل جالینوس خیمے میں داخل ہوا۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ شبخون مارنے والے دستے کا ایک آدمی آیا ہے، جالینوس نے تیزی سے بولتے ہوئے کہا۔ میں اسی انتظار میں سویا ہی نہیں، تم بھی سن لو، رستم نے جالینوس سے کہا اور زخمی سے مخاطب ہوا۔ ہاں، سب مارے گئے ہیں اور تم زخمی ہو کر نکل آئے ہو۔ یہ بتاؤ کہ شبخون کیسا رہا؟ عربوں کا تم لوگوں نے کتنا نقصان کیا ہے؟ شبخون والی جگہ تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے، زخمی سپاہی نے ہامتی کامتی اور کراہتی ہوئی آواز میں کہا۔ ابھی راستے میں تھے کہ اچانک ہر طرف سے مسلمان ہم پر ٹوٹ پڑے، وہ تو جیسے ہمارے انتظار میں وہاں چھپے ہوئے تھے۔ ان کا حلہ ایسا اچانک اور اتنا زبردست تھا کہ ہمیں ہتھیار نکالنے اور سنبھالنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے ایسا دبایا کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ ہم کوئی جوابی کارروائی کر ہی نہیں سکتے تھے، ہتھیار نکال بھی لیتے تو بیکار تھا۔ کتنے آدمی بچ کر آئے ہیں؟ رستم نے قہر بھری آواز میں کہا۔ شاید میں ہی واپس آیا ہوں، زخمی نے ایسی آواز میں کہا جو ڈوبتی جا رہی تھی۔ کوئی قسمت والا ہی نکلا ہوگا، میں نے آپ کو اطلاع۔ اس کی آواز ڈوب گئی اور وہ ایک پہلو کی طرف لڑک گیا۔ رستم نے چوبدار کو آواز دی، اسے لے جاؤ۔ رستم نے چوبدار کو حکم دیا، اور کہیں پھینک آؤ۔ وہ جالینوس سے مخاطب ہوا۔ سن لیا تم نے جالینوس، یہ بدبخت وہاں تک پہنچے ہی نہیں، یہ سب منتخب تھے، جانباز تھے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ سب مارے گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے مخبر ہم میں موجود ہیں، جالینوس نے کہا۔ یہ نہیں، رستم نے گرج کر کہا، مطلب یہ ہے کہ وہ بیدار ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ وہ رات کو بھی ہماری فوج کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ باتوں کا وقت نہیں ہے جالینوس۔ ہمیں طلوع آفتاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ فیروزان اور ہرمزان کو فوراً بلاؤ، طلوع آفتاب سے پہلے حملہ کرنا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد عربوں کی نماز کا وقت ہو جائے گا، وہ نماز کے لیے اکٹھے ہوں گے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ میں آج جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں، میں کسی ایک عرب کو اپنی زمین پر زندہ نہ دیکھوں۔ ہرمزان اور فیروزان فارس کے دو مشہور اور تجربہ کار جرنیل تھے۔ وہ رستم کے خیمے میں آئے، انہیں رستم نے بتایا کہ آج پوری فوج سے حملہ کرنا ہے۔ ہدایات اور احکام دے کر رستم نے ان دونوں جرنیلوں میں سے ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں پہلوں کے دستوں کی کمان دے دی۔ اتنی بڑی فوج کو حملے کی تیاری کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ گھوڑوں کو تیار کرنا تھا، دستوں کو ترتیب میں کھڑا کرنا تھا۔ تیاری کا حکم دے دیا گیا، خیمہ گاہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے سنتری مقرر کر رکھے تھے جو رات بھر دشمن کے کیمپ پر چھپ چھپ کر نظر رکھتے تھے۔ اس رات پچھلے پہر کا چاند تھا، چاندنی بڑی شفاف تھی۔ چاندنی نہ ہوتی تو بھی سنتری فارسیوں کے کیمپ میں ہنگامے اور بھاگ دوڑ سے سمجھ جاتے کہ فوج تیار ہو رہی ہے۔ ایک سنتری دوڑا گیا اور اپنے قبیلے کے سردار کو بتایا جو میدان جنگ میں اس کا کمانڈر تھا۔ اس طرح یہ اطلاع قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ تک پہنچی۔ اس نے خود آگے جا کر دیکھا اور واپس آ کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بتایا۔ اس وقت ایک مجاہد نے فجر کی اذان دی۔
ابن ارتفا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میرا دماغ ساتھ چھوڑ نہیں گیا تو آج فارسی اوچھی چال چل رہے ہیں، وہ اس وقت حملہ کریں گے جب ہمارا لشکر نماز پڑھ رہا ہوگا۔ لشکر سے کہہ دو تیار ہو جائے، آج نماز قضا پڑی جائے گی، آج ہاتھی نہیں ہوں گے، سب کو بلاؤ۔ ذرا سی دیر میں تمام سالار آ گئے، یہ سب اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ میرے رفیقو، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، آج کے دن تم ثابت قدم رہے تو تمہارے گھوڑوں اور مدائن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جائے گی۔ دشمن کی حرکت بتا رہی ہے کہ آج وہ جنگ کا فیصلہ چاہتا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور فیصلہ آج ہی کرنا ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور عہد پورے کرنا، اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ نے سب کو بتایا کہ کون کس پوزیشن میں ہوگا، اور اگر دشمن حملے میں پہل کرتا ہے تو کون سا سالار اپنے دستوں سے حملہ روکے گا اور دوسرے کیا کریں گے۔ یاد رکھو، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، دشمن خاص سر پر آ جائے تم اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو گے۔ تکبیر کے تیسرے نعرے پر صرف وہ دستے آگے بڑھیں گے جنہوں نے حملہ روکنا ہے۔ اپنے آدمیوں کو قابو میں رکھنا تمہارا کام ہے اور یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آج رستم بڑے تیز و تند طوفان کی طرح آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی جوش میں آ جاؤ اور جو نظم و نسق تم نے کل تک برقرار رکھا ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اپنی تعداد دیکھو، بہت تھوڑی ہے۔ اپنے جسموں کی حالت دیکھو، جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ اگر مجاہدین مشتعل ہو کر جوش میں آ گئے تو یاد رکھو، دشمن کی اتنی بڑی فوج میں گم ہو جاؤ گے، میں دیکھتا ہی رہوں گا۔ رستم نے پوری کوشش کی تھی کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے اس وقت حملہ کرے جب مجاہدین نماز با جماعت پڑھ رہے ہوں۔ اس نے اپنے کیمپ میں بہت شور شرابہ کیا تھا کہ فوج بر وقت تیار ہو کر حملے کی ترتیب میں آ جائے۔ وہ گالی گلوچ کرتا پھر رہا تھا، لیکن تھکے ہارے ہوئے تنخواہدار سپاہی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ کماندار اور عہدیدار رات بھر شراب پیتے رہے تھے، انہیں اٹھنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ لڑائی سورج نکلنے کے بعد شروع ہوا کرتی ہے، اس لیے انہیں اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ فوج کی تیاری میں صبح طلوع ہو گئی، اور جب یہ فوج میدان جنگ میں ترتیب میں آئی تو رستم یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ مسلمان اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فارسیوں کی ترتیب میں کچھ تبدیلیاں ہیں۔ فوج کے ساتھ ہاتھی نہیں تھے۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ ہاتھی جو دریا میں اتر گئے تھے وہ ڈوب کر مر گئے تھے یا آگے جا کر کہیں زندہ پکڑے گئے تھے۔ سفید اور سیاہ ہاتھیوں کی سونڈیں کٹ گئی تھیں، انہیں تو سارا خون بہہ جانے سے مرنا ہی تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کو رستم بھی دکھائی دیا۔ وہ 4 گھوڑوں کی بگی پر نصب شدہ تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ تخت ایک کرسی تھی جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ رستم قلب کے دستوں کے سامنے تھا اور اس کے ارد گرد محافظ دستے کا حصار تھا۔ سلمہ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنی بیوی سے کہا، فارسیوں کی پیش قدمی کا انداز دیکھ رہی ہو؟ کیا بدمست سانڈ اسی طرح پھنکارتا اور ڈکارتا نہیں آیا کرتا؟ ہاں ابی وقاص کے بیٹے، سلمہ نے کہا، صحرا کی آندھی اسی طرح آیا کرتی ہے۔ اپنے لشکر کو دیکھتی ہوں تو ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے سلمہ، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں نے قبیلوں کے سرداروں سے کئی بار کہا ہے کہ اپنے مجاہدین کو قرآن کا یہ فرمان یاد دلاتے رہا کریں، اے جماعت مومنین، ثابت قدم رہو اور دوسروں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرو اور تقوی اللہ پر رکھو، آپس میں جڑے رہو، پھر اپنی منزل مراد پالو گے۔ اور سلمہ، میں نے کچھ کہنا تھا، مجھے اکیلا چھوڑ دو اور عورتوں کو اچھی طرح سمجھاؤ کہ آج دشمن بپھر کر آ رہا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عورتیں تیار رہیں، ہو سکتا ہے دشمن ان تک پہنچ جائے۔ اس صورت میں عورتیں جم کر مقابلہ کریں اور کوئی عورت زندہ دشمن کے ہاتھ نہ آئے۔ سلمہ چلی گئی۔ رستم کے پاس فوج بہت زیادہ تھی، اس لیے اس نے فوج کو جس ترتیب میں منظم کیا تھا اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ قلب کے دائیں اور بائیں کے دستوں کی آگے پیچھے 13 صفیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی آگے پیچھے 3 صفیں تھیں۔ رستم نے گھڑ سوار پیچھے رکھے تھے اور مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے آگے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے پہلا نعرہ تکبیر لگوا دیا۔ مجاہدین تیار ہو گئے۔ مجاہدین نے تیسرے نعرے پر آگے بڑھنا تھا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے ان نعروں سے فارسی واقف تھے۔ رستم نے 2 مرتبہ یوں کیا تھا کہ مسلمانوں نے پہلا نعرہ لگایا اور رستم نے حملہ کرا دیا تاکہ مسلمانوں کو تیاری کی مہلت ہی نہ مل سکے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار کا سخت حکم تھا کہ تیسرے نعرے سے پہلے اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ پہلے نعرے پر فارسیوں نے ایک ایسی چال چلی جو پہلے کبھی نہیں چلی تھی، وہ یہ کہ ان کے گھڑ سوار تیر انداز آگے آ گئے اور انہوں نے مجاہدین پر تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنا شروع کر دی۔ اس سے رستم کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ترتیب خراب ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں اور دل جمی سے مقابلہ نہ کر سکیں۔
سعد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی یہ چال دیکھی تو دوسرا نعرہ لگوا دیا۔ اس جنگ کو تفصیل سے بیان کرنے والے مورخوں نے لکھا ہے کہ قیقع بن عمرو تمیمی نے دیکھا کہ دشمن تیر اندازی کرتا آ رہا ہے اور تیر اندازوں کے پیچھے پیادہ دستے آ رہے ہیں، تو قیقع ایسے جوش میں آ گیا جس میں غصہ بھی تھا اور عتاب بھی۔ وہ سپہ سالار کا یہ حکم بھول گیا کہ تیسرے نعرے سے پہلے کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اے بنو تمیم، اس نے اپنے قبیلے کو للکارا، خدا کی قسم میں فارسیوں کی یہ چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میرے پیچھے آؤ۔ اس نے تیسرے نعرے کا انتظار کیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کے پورے قبیلے کے سوار تلواریں اور برشیاں تانے اس کے پیچھے گئے۔ سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ پریشانی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ قیقع جیسے ذمہ دار عہدیدار نے سپہ سالار کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ امیر لشکر کی حکم عدولی کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ پورا میدان جنگ سعد رضی اللہ عنہ کی نظر میں تھا۔ دشمن کی نقل و حرکت اور چالوں کو وہی دیکھ رہے تھے، اس لیے وہی بہتر سمجھتے تھے کہ کسے آگے بڑھنا ہے اور کسے پیچھے رکھنا ہے۔ قیقع اپنے قبیلے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کی آگے بڑھتی ہوئی صفوں میں گھس گیا تھا۔ اس کی بہادری، بے خوفی اور جارحانہ قیادت پر کسی کو شک نہ تھا۔ اس کے حملے کا زور سوار تیر اندازوں پر تھا۔ الاخبار الطوال میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ یا اللہ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے التجا کی، اسے قیقع کو معاف کر دے، اس کی مدد فرما، بے شک اس نے مجھ سے اجازت نہیں لی، میں اسے اجازت دیتا ہوں، اللہ اے غفور الرحیم اس کی مدد فرما، اس کی حفاظت فرما۔ یہ تھی سپہ سالار اور امیر لشکر کی عالی ظرفی اور فیاضی۔ قیقع نے یہ کامیابی حاصل کر لی کہ دشمن کے سوار تیر اندازوں کو درہم برہم کر کے اپنے لشکر کو تیروں سے بچا لیا اور اس کے ساتھ فارسیوں کی ترتیب کو اور ان کے جنگی پلان کو تہہ و بالا کر دیا۔ مستند تاریخوں کے مطابق مجاہدین کے لشکر میں ایک اور بدنظمی پیدا ہو گئی۔ قیقع کو یوں دشمن پر حملہ آور ہوتے دیکھ کر قیس بن اشعث نے اپنے قبیلے کو یوں للکارا، بہادرو، بنو تمیم کو دیکھو کس طرح دشمن کے اندر جا کر اس کا جگر چاک کر رہے ہیں، تم نے ان سے زیادہ بہادری دکھانی ہے، بنو تمیم اللہ کی راہ میں تم سے آگے نہ نکل جائیں، میرے پیچھے آؤ۔ ایک اور قبیلہ دشمن پر ٹوٹ پڑا اور سعد رضی اللہ عنہ اس کے لیے بھی دعا کرنے لگے۔ اس قبیلے کا سردار عمرو بن مادی کرب تھا جس نے قبیلے کو خوب بھڑکایا اور اکسایا تھا۔ پھر ایک اور قبیلے کا سردار ابن ذل بروین جوش میں آ گیا، اس نے بھی اپنے قبیلے کو مشتعل کر دیا اور سپہ سالار کی اجازت کے بغیر حملہ کر دیا۔ اس طرح بنو تمیم کی تقلید میں 4 اور قبیلے بنو اسد، بنو نخع، بنو بجیلہ اور بنو کندہ حیرت انگیز بہادری سے دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ بڑا ہی شدید اور تیز رفتار حملہ تھا جس سے یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ رستم کا پلان تباہ ہو گیا اور اس کی فوج کی نہ صرف ترتیب بکھر گئی بلکہ اس کا جانی نقصان بھی خاصا ہوا۔ لڑائی نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ نہ رستم کا اپنی فوج پر نہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا اپنے لشکر پر کنٹرول رہا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی بلازری اور طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ خشوع و خضوع سے اپنے لشکر کی سلامتی اور کامیابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ دعا کے سوا وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ دعا مانگتے مانگتے ان پر رقت طاری ہو گئی۔ قیقع اور قبیلوں کے وہ سالار جو سپہ سالار کے حکم کے بغیر دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے کوئی اناڑی نہیں تھے، ان میں صرف جذبات کا ہی جوش نہ تھا بلکہ وہ عسکری ذہانت سے آگے بڑھے اور لڑ رہے تھے۔ تیسرے نعرہ تکبیر پر دوسرے قبیلے بھی ان سے مل گئے تھے۔ قیقع نے یہ کمال کر دکھایا تھا کہ سوار تیر اندازوں کو بکھیر کر دشمن کے ایک پہلو پر جا حلہ بولا تھا، دوسرے پہلو پر 2 اور قبیلوں نے مل کر حملہ کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں پہلوؤں کے دستے قلب کے دستوں میں گڑمڑ ہو گئے اور پھر دشمن کی فوج میں قلب کی جگہ شگاف پیدا ہو گیا جس سے مسلمان سالاروں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ رستم نے اس صورتحال میں بہتر سمجھا کہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لے۔ وہ ابھی تک اپنے متحرک تخت پر بیٹھا میدان جنگ میں بگی دوڑاتا پھر رہا تھا، اس نے اپنی فوج کو دستہ بدستہ پیچھے ہٹا لیا۔ مسلمان سالار پہلے ہی محسوس کر رہے تھے کہ انہیں پیچھے ہٹانا چاہیے، انہوں نے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا تھا کہ فارس کی فوج کا دمخم اور جوش و خروش توڑ دیا اور اس کی ترتیب اور تنظیم کو بری طرح بکھیر دیا تھا۔ دونوں فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد دونوں فوجوں نے اپنی اپنی ترتیب اور تنظیم بحال کر لی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے بالا خانے سے پیغام پھینکا جو قاصد نے فوراً قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفہ تک پہنچا دیا۔ یہ سالاروں کے نام تھا۔ خالد بن ارطفہ نے پیغام اپنے لشکر کو سنایا، اللہ تم سب کو معاف کرے، تم نے دوسرے اور تیسرے نعرہ تکبیر کا انتظار نہ کیا، اللہ تمہارے جوش اور جذبے کو قبول کرے، لیکن میدان جنگ کے نظم و نسق اور تنظیم کو نہ توڑو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے،
جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم دشمن پر غالب رہے۔ اب تیسرے نعرے کا انتظار کرنا، اور اگر اب دشمن پہلے کی طرح ہلہ بولے تو تمہارا زیادہ زور اور دباؤ دشمن کے پہلوؤں پر ہو۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ رستم نے اپنے پہلوؤں پر اپنے 2 سب سے زیادہ قابل اور بہادر جرنیل رکھے ہیں، ایک کا نام فیروزان اور دوسرے کا ہرمزان ہے۔ خالد بن ارطفا یہ پیغام بمشکل سنا ہی پائے تھے کہ افق سے بڑا ہی گرد و غبار اٹھا جو میدان جنگ کی طرف بڑھا اور ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔